अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद। सूरह मुबारक आले इमरान आयत नंबर 92 से 100, 92 से 100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुन्फिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुन्फिकू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआम कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईलु अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल अत्तौराह। कुल फ़अतू बित्तौरात फ़त्लूहा इन कुन्तुम सादिक़ीन। फमन इफ्तरा अला अल्लाहिल कज़िब मिन बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुज़्ज़ालिमून। कुल सदक़ल्लाह फत्तबि'ू मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुश्रिकीन। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन वहुदन लिल्आलमीन। फीहि आयातुन बय्यिनातुन मक़ाम इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। कुल या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाहि वल्लाहु शहीदुन अला मा तअमलून। कुल या अहलल किताब लिम तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन तबगूनहा इवजन व अंतुम शुहदा वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन तुतीअू फ़रीक़म मिनल्लज़ीन ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफ़िरीन। इस सफ़े पर पहली आयत में हमें एक मरतबा फिर इन्फाक और इन्फाक के हवाले से एक ख़ास तालीम दी गई कि कोई भी नेकी के कमाल तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ पर लफ्ज़ बिर इस्तेमाल हुआ जिसकी एक तफसील हम सूरह बकरा के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया था कि सिर्फ किसी खास समत में रुख कर लेना और किबला बना लेना यही बिर नहीं है, बल्कि उसकी तफसीलात हैं। और फिर उसके बाद एक सिलसिला हमारे सामने आया था ईमान के हवाले से भी और अमाल की कुछ तफसीलात थी। यहाँ पर परवरदिगार आलम ने इन्फाक को इस हवाले से पेश किया और ये इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त तक बिर तक, नेकी के कमाल तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसमें से कुछ खर्च ना कर दो जो तुम्हें खुद भी बहुत पसंद है। कुछ वो है कि जो इंसान खर्च कर दे लेकिन उसे खुद भी वो इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता, और एक ये है कि पसंद भी है, दिल भी बहुत चाह रहा है, और फिर उसे कुर्बतन इल्लाह, खुदा की राह में खर्च कर दिया जाए। फिर परवरदिगार आलम फरमाता है कि जो तुम खर्च करते हो कोई भी चीज, तो अल्लाह उसके बारे में इल्म रखता है। ये एक बात हो गई। अब उसके बाद फिर बनी इसराइल का खास एक मामला
کہ انہیں یہ کہا گیا کہ ہر کھانے والی چیز جو غذا کہی جا سکے، طعام جس کو کہا جا سکے، وہ حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیزیں کہ جن کو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لیا تھا۔ یہاں پر اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو یہ خاص بات کون سی غذا ہے جس کی یہاں بحث ہو رہی ہے وہ لکھا نہیں ہے، مگر تفسیروں میں اگر آپ دیکھیں تو اس سے مراد اونٹ کے گوشت کو مراد لیا گیا ہے، کہ اونٹ کے گوشت پر ایک بحث تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کے حلال ہونے کا حکم دیا تو اعتراض کیا گیا یہود کی طرف سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ تو حرام تھا، اور نہ فقط یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بلکہ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی، نوح علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ حرام تھا۔ یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا جس کی کوئی دلیل تو تھی نہیں ان کے پاس۔ تو اب یہاں پر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی تمام جو غذائیں کہی جا سکتی ہیں وہ حلال تھی، اور اونٹ کا گوشت بھی اس میں شامل تھا، مگر وہ چیز جو اسرائیل نے خود اپنے آپ پر حرام کر لی، اسرائیل سے یہاں پر مراد یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ حرام کرنا ان کا وہ اپنے اوپر ایک پابندی ان کی صحت کے اعتبار سے۔ یہ لکھا ہے بعض تفاسیر کے اندر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء یا شیاٹیکا کی شکایت ہوتی تھی اونٹ کے گوشت کے استعمال سے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو استعمال کرنا ترک کر دیا تھا۔ تو یہ ایک حفظان صحت یا طبی یا نقطہ نگاہ سے ان کا ایک فیصلہ تھا، اور پھر بہت سے ان کے فالوورز نے بھی اس پر عمل کیا، اور آہستہ آہستہ یہ مشہور ہو گیا کہ گویا یہ چیز حرام ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ توریت نازل ہونے کے بعد پھر کسی امتحان کی وجہ سے یا کسی سزا کے طور پر اس کو حرام کر دیا گیا ہو، لیکن یہ کہ یہ بات ہو رہی ہے توریت کے نازل ہونے سے پہلے کی۔ تو اب اتنا تو طے ہے کہ اگر توریت کو بھی دیکھا جائے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے حوالے سے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ تو یہاں پہ یہی کہا گیا کہ آؤ اے حبیب ان سے کہیے کہ توریت کو لے آؤ، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، اور پھر اگر کوئی اللہ کے اوپر افترا کرے یعنی جھوٹ باندھے اس کے بعد تو وہ یقیناً ظالم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا، اور ملت ابراہیم کی اتباع کرو جو کہ حنیف تھے، یعنی مخلص تھے، پورے خلوص کے ساتھ پروردگار عالم کی توحید کے مقر تھے، بت شکن تھے، ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ بات ظاہر ہے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوئی کہ ملت ابراہیم علیہ السلام ہر ایک کے لیے قابل قبول تھے، ایک محترم نام تھا، اور انہوں نے ہی مسلمان اور اسلام کے نام کو پیش بھی کیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ لفظ اسلام لفظ مسلم سے کوئی وحشت نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص تعلق جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھا، تو خانہ کعبہ ہی کے حوالے سے بیان ہوتا ہے کہ پہلا وہ گھر کہ جو بنایا گیا انسانوں کے لیے وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے۔ یہاں پر مکہ کا ایک نام بکہ کے عنوان سے بھی پیش کیا گیا، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبارک ہے، قدیم ہے، مبارک ایک اس کی ہسٹری ہے، اور پہلا گھر ہونے کے اعتبار سے کہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس عبادت گاہ کو تعمیر کر دیا گیا تھا۔ تو یہ برکت ہے اور اس کے اندر ہدایت بھی ہے عالمین کے لیے، یعنی اس مکان کو دیکھ کر بھی اور اس مکان کی ہسٹری کے ذریعے سے بھی انسان خدا کی توحید سے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ ایک دوسرا اعتراض ان کا تھا جو یہود کی طرف سے کہ مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ بنایا، جبکہ باقی جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بیت المقدس کو انبیاء ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو قبلہ جس کو بھی خدا بنانا چاہے خدا کی مرضی ہے، مگر اگر تاریخی اعتبار سے بھی دیکھو تو خانہ کعبہ کی جو ہسٹری ہے وہ بہت پرانی ہے۔ ظاہر بیت المقدس جناب سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہو گیا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو بھی کی تھی۔ تو وہ وہی ہے، مبارک بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اس کے اندر ایک خاص نشانی، آیات مبینات تو بہت سے ہیں، نشانیاں ہیں، لیکن یہ ایک خاص نشانی جو اس کو کہا گیا مقام ابراہیم، وہ پتھر آج بھی موجود ہے کہ جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں اسے بھی پروردگار عالم نے نشانی کے طور پر اور روشن نشانی کے طور پر تعارف کروایا۔ اسی سے ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جو انبیاء کی نشانیاں ہوتی ہیں، تبرکات ہوتے ہیں، ان کے آثار ہوتے ہیں، اسلام ان کو مٹانے کا روادار نہیں ہے بلکہ ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ توحید کے عقیدے کو مضبوط کرنے والا ہے۔ پھر اگلی چیز یہ کہی گئی کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خاص احترام حرم کو دیا گیا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف ایک مخصوص حد کے اندر، کہ جس کے اندر انسان کی جان مال ویسے بھی محفوظ ہونی چاہیے محترم، لیکن یہ کہ وہاں پر تو ایک خاص احترام
دیگر مخلوقات کا بھی رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حج کی اہمیت، کہ یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے اوپر حج البیت، کہ وہ اس گھر کا حج کریں جس کے پاس استطاعت ہو۔ اب استطاعت کی جو بحث ہے وہ اپنی جگہ فقہ کے اندر ایک تفصیلی ٹاپک ہے کہ جس میں مال بھی ہونا چاہیے، صحت بھی ہونی چاہیے، راستہ بھی کھلا ہونا چاہیے وغیرہ، لیکن یہاں پر اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ کفرا، کہ اگر کوئی کفر کرے، انکار کر دے کہ وہ نہیں آتا خانہ کعبہ کے حج کے لیے، تو فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ آخری جو چند آیتیں اس صفحے پر ہیں ان میں اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب، حبیب ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو۔ ایک تو وہی بات کہ توریت اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے اس نبی کی نشانیاں، اور اللہ اس بات سے خوب واقف ہے، گواہ ہے اس بات پر کہ جو تم عمل کر رہے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے، یعنی جو تمہارے غلط اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ حبیب کہہ دیجئے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہو، روکتے کیوں ہو؟ یعنی ہونا ہی چاہیے کہ انسان خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی ایمان لانے میں فیسیلیٹیٹ کرے، اور یہاں پر الٹا ہو رہا ہے کہ خود بھی ایمان نہیں قبول کرتے اور دوسرے جو ایمان لانا چاہتے ہیں یا لائے ہوئے ہیں تو ان کو بھی راستہ ان کے لیے روکتے ہیں اور ان کو پلٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر کہا گیا تبغون عوجا، کہ تم اس راستے کو ٹیڑھا کر کے دکھاتے ہو، اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہو، یعنی اس طرح سے پورٹری کرنا کہ اور لوگ جو ہیں اس سے متنفر ہو جائیں، جبکہ تم اس بات کے گواہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ حق اور حقیقت کیا ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اے ایمان لانے والوں، اب یہاں پر صاحبان ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اگر تم نے ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک گروہ کا اگر تم نے اطاعت کا سلسلہ شروع کر دیا تو یہ تمہیں پلٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی جانب، یعنی تم ان نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک ہی برش سے سب کو پینٹ نہیں کیا، یعنی ایک ہی طرح سے سب کو ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے اہل کتاب کا کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار بنا لیا ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جائے، ان کے ساتھ راہ و رسم بڑھائے جائیں تو پھر ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ دین سے تمہیں پلٹا دیں اور تمہیں ایمان کے بعد کفر کی وادی میں لے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک گروہ وہاں پر ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے برعکس ہو، کہ جو حق اور حقیقت کا متلاشی ہو اور وہ موقع آنے پر اسلام اور ایمان کو قبول بھی کر لے اگر ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال ایک ہی انداز سے سب کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو اس طرح سے ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے ان سے انسان محتاط رہے، اور جہاں پر گنجائش ہو کہ معاشرت کے ذریعے سے پیغام ان تک پہنچایا جا سکتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ کافی پسندیدہ ہوگا۔ یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔